नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तीसरी चीज जो मैं समझती हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो दुआ है। दुआ दुआ असल में प्रैक्टिकली काम करने के लिए सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है, पहला काम बन जाता है इस एतबार से। जैसे रब्बुल इज़्ज़त ने सूरा अल अहकाफ में दुआ सिखाई है, रब्बी औज़िनी अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया। ऐ मेरे रब, मुझे काबू में रखिए, तौफीक अता कीजिए कि मैं आपका शुक्र अदा करूं आपकी दी हुई नेमत पर जो आपने मुझ पर तमाम की है। व अन आमल स्वालिहन तरदाहु, और मैं ऐसा नेक अमल करूं आपको पसंद आ जाए। और कितनी प्यारी दुआ है, वह अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैक व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। और मेरी औलाद की इस्लाह कर दीजिए, मैं आपसे तौबा करती हूँ और मैं फर्मा बरदारों में से हूँ, आपकी बात मानने वालों में से हूँ। औलाद की बात आते ही तौबा की बात है। क्या आप जानते हैं इसमें कितनी बड़ी हिकमत है? क्योंकि इंसान खता का पुतला है, उससे जिंदगी में ऐसी गलतियां, ऐसे गुनाह सरजद होते हैं जो उसके अपने आगे आ सकते हैं। वह अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, मेरी औलाद की इस्लाह कर दीजिए। इन्नी तुब्तु इलैक, मैं आपसे तौबा करती हूँ उन गलतियों पर जो दानिस्ता हुई और जो नादानिस्ता हुई, मुझे माफ़ कर दीजिए। हाँ, तौबा ही तो पहला रवैया है जो पहले इंसान को सिखाया गया। हाँ, तौबा ही से तो रहमत के दरवाजे खुलते हैं। व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, और रिश्ते का और अपनी वफादारी का इजहार है, बेशक मैं मुसलमानों में से हूं, मैंने अपना मामला आपके हवाले कर दिया। और कितनी खूबसूरत दुआ जो सूरह अल फुरकान में सिखाई गई, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, औलाद से पहले अज़वाज है। ए हमारे रब, हमारे रिश्ते अज़दवाज में मोहब्बत पैदा कर दीजिए। व ज़ुर्रियातिना, और हमारी औलाद में भी कुर्रत आयुनिन, आंखों की ठंडक, यानी ये रिश्ता ऐसा है जिसको हमारी आंखों की ठंडक बना दीजिए। अगर अज़वाज का रिश्ता आंखों की ठंडक नहीं है ना, तो औलाद का रिश्ता कभी नहीं संवर सकता, औलाद का रिश्ता कभी आंखों की ठंडक नहीं बन सकता। वजालना लिलमुत्तकीन इमामा, और हमें मुत्तकियों का इमाम बना दीजिए, लीडर। तो लीडरशिप रोल है, राई का रोल। अच्छा, अब आप चरवाहे को देखिए, अगर आप पेरेंटिंग सीखना चाहते हैं तो आप चरवाहों को ज़रूर नोटिस करें, चाहे आप नेट से सर्च करें, उनकी एक्टिविटीज़ को देखें, चरवाहे क्या करते हैं। वो ना समझने वाली भेड़ों की कैसे रखवाली करते हैं। भेड़ों को, बकरियों को लेके सुबह निकलना, सारा दिन उनकी एक्टिविटी ऑब्जर्व करना, उन्हें आज़ादी भी देना, लेकिन किसी भेड़ को इधर उधर ना होने देना, और शाम को वापस भी लेके आना। खिलाने पिलाने की भी जिम्मेदारी है और हिफाजत की भी। अब अगर माँ बाप को देखें तो उनके जिम्मे जो औलाद अल्लाह ताला ने लगा दी, अब वो भेड़ों की तरह नहीं है, इसलिए कि उनके पास अक्ल भी है, उनके पास रूह भी है,
وہ بول سکتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، ریئیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن اللہ پاک نے انبیاء سے جو کام لیا نا، تو انبیاء کی میجورٹی بھی نبوت سے پہلے بکریاں چراتی رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی. مینجمنٹ کانسیپٹ ہے نا. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ٹریننگ کتنی زبردست ہے. اور میں جب یہ حدیث پڑھتی ہوں تو میں حیرت زدہ رہ جاتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ویژن پر. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک غلام جو ہے وہ اپنے مالک کے مال پر رائی ہے کہ اس مال کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری ہے. اس مال پر اس کا لیڈرشپ رول ہے، اگرچہ وہ غلام ہے لیکن اس کی وہ حفاظت کرے گا. مرد رائی ہے اپنے گھر والوں پر، عورت رائی ہے اپنے گھر اور گھر والوں کی معاملات کی نگرانی کرتی ہے، اور گھر کے جتنے معاملات ہیں اس پر وہ اللہ کے آگے جواب دہ ہے. اور ان میں سب سے زیادہ قیمتی چیز تو اولاد ہے. تو اس لحاظ سے دعا بہت زیادہ انسان کو حوصلہ دیتی ہے یقین کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر اسباب پیدا کرتے ہیں. الحمدللہ. چوتھی چیز یہ ہے کہ تربیت کی حقیقت کو سمجھیں کہ تربیت بنیادی طور پر ہے کیا، اور جس کی تربیت کرنی ہے اللہ پاک نے اسے کیسے بنایا. جیسے آپ دیکھیے کہ ایک ننا بیج ہوتا ہے نا، چھوٹا سا بیج، بیج کے اندر پورا پودا بننے کی پوری صلاحیت ہوتی ہے. الحمدللہ. تو اسی طرح سے انسان کے بچے کے اندر ایک اچھا انسان بننے کی پوری صلاحیت موجود ہوتی ہے. وہ پوری قوتیں اور صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتا ہے. اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے ماں اور باپ کو رائی بنا دیتے ہیں کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے ان کے اندر ان صلاحیتوں کو پروان چڑھانا. جو غذا بچہ کھاتا ہے اس سے اس کا جسم پروان چڑھتا ہے، لیکن اس کی عقل کے لیے بھی تو غذا چاہیے، اس کی روح کے لیے بھی تو غذا چاہیے. اس کے لیے ماں باپ کو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، تربیت کا علم بھی. دیکھیے ایک ہے کس چیز کی تربیت کرنی ہے، مثال کے طور پر ایمانی تربیت کرنی ہے تو ایمان کی حقیقت کو سمجھنا ماں باپ کے لیے ضروری ہے. لیکن ایمانی تربیت کیسے ہوگی، وہ ٹریننگ کا طریقہ کار کیا ہوگا، کس طریقے سے وہ ایک چیز کو سکھائیں گے، اس کے لیے باقاعدہ سیکھنے کی ضرورت ہے. جیسے ایک بیج کو تناور درخت بننے کے لیے درست ہے کہ اسے ماحول چاہیے، اسے سوائل بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے. سوائل سے نمکیات اسے ملتی ہیں، اس کی غذا بنتی ہے. اسے سورج کی حرارت اور روشنی بھی چاہیے، ہوا بھی چاہیے. لیکن بیج کے اندر جو اس کے پورا درخت بننے کی کہانی ہے نا، اس کے لیے اسے کسی کی ہیلپ نہیں چاہیے. لیکن انسان کے بچے کی تربیت کے لیے پرابلم یہ ہے کہ تربیت بچے کی ہونی ہے اور اس کا میپ، اس کی کہانی ماں باپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے. اگر ماں باپ کے ذہن میں وہ مائنڈ میپ نہیں ہے تربیت کا اور ٹریننگ کرنے کا انہیں پتہ نہیں ہے تو وہ صحیح انداز میں بچے کی تربیت نہیں کر سکتے. ہاں بچے کی دیکھ بھال ضرور ہو سکتی ہے، وہ بڑا ہو سکتا ہے، وہ اچھے کپڑے پہن سکتا ہے، وہ کڑیل جوان بن سکتا ہے اگر بیٹا ہے، اور نوجوان لڑکی ہو سکتی ہے اگر بیٹی ہے. جسمانی طور پر وہ پورا پروان چڑھ جائیں گے، لیکن ان کی جو تربیت کرنے کی ضرورت ہے، جب تک ماں باپ کے ذہن میں وہ نقشہ نہیں ہوتا، نقشے میں رنگ نہیں بھرے جا سکتے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ دنیا کا سب سے قیمتی کام سیکھیں گے، کیونکہ اللہ پاک ہم سے زمانے میں یہی رول چاہتے ہیں کہ ہم انسانوں کے لیے نفع مند بنیں.
اور یہ اتنا قیمتی کام ہے. میں سمجھتی ہوں دنیا میں ایک عورت کو سب سے زیادہ جس علم کو دینے کی ضرورت ہے وہ ماں بننے کا علم ہے. ایک ماں وہ بنتی ہے جسے اللہ تعالیٰ ماں بنا دیتے ہیں. اصلی ماں وہ ہے جو اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے. اور جیسے حضرت ہاجرہ نے تربیت کی اپنے بچے کی کہ اقبال کہتا ہے وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. کون ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ اسماعیل علیہ السلام سیدہ ہاجرہ کی گود میں پروان چڑھے، باپ کی آمد ہی کبھی کبھی ہوتی تھی. تو اصل کردار سیدہ ہاجرہ کا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت میں. اور خود رب العزت نے گواہی دی ہے انہو کان صادق الوعد، وہ وعدے کا سچا تھا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتا تھا. الحمدللہ. تو آپ کتنے قیمتی بننے جا رہے ہیں کہ آپ انشاءاللہ نسل انسانی کو اچھے انسانوں کا تحفہ دینے جا رہے ہیں نا، اور اپنے رب کے حضور سرخرو ہونے جا رہے ہیں. تو آج کی اس نشست میں دیکھ رہی ہوں جو مائیں ہیں ان کے چہرے زیادہ دمک رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہمارے بچوں کا مستقبل سنورنے والا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. لیکن جو مائیں نہیں بھی ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہر بچے کی ذمہ داری ہے، یہ مستقبل کا رول ہے اور یہ رول پلے کرنا ہے. تو آپ یہ رول سیکھیے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے تو دنیا میں جو کرنے والا کام ہے ایک بچی کے لیے، ایک خاتون کے لیے اور دنیا بھر کی خواتین کے لیے مدر یونیورسٹی بنانے کا کام ہے. مدرہڈ سکھانا ضروری ہے اور فادرہڈ سکھانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کوئی کویسچن کرنا چاہیں یا اپنا کوئی ایکسپریشن دینا چاہیں یا اس موقع پہ آپ کی کیا فیلنگز ہیں، آپ کیا فیل کر رہے ہو کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم کوئی اچھا کام کرنے جا رہے ہیں؟ ہاں جی جی آپ بتائیے. اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے نا. آپ کو اسماء و صفات کی کلاس کے بعد یہ یقین آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتا ہے نا اور وہ قبول کرتا ہے دعائیں. کہ انسان کے دل کے اندر بات ہوتی ہے نا اور ابھی زبان اسے کہہ بھی نہیں پاتی، وہ دل میں دعا کر رہا ہوتا ہے جس صدا کو کوئی انسان نہیں سن سکتا، اور اللہ تعالیٰ دل کی صدا بھی سنتا ہے. الحمدللہ. شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. الحمدللہ. اور میں گرلز کے لیے کہنا چاہتی ہوں کہ ان کے لیے ہم سے بھی زیادہ اچھا موقع ہے کہ وہ اپنی زندگی شروع کرنے سے پہلے مطلب ان کو گائیڈ لائن مل رہی ہے، تو وہ تو ابتدا ہی کریں گی تو اچھے طریقے سے کریں گی. تو بے شک میرا خواب ہے کہ ہر لڑکی ایک اچھی ماں، اچھی بہن، اچھی بیٹی ہی نہیں اچھی بہو بھی ہو، کیونکہ وہی ایک گھر کو لے کر چلتی ہے. اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جڑ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت سارے گھرانے بکھر جاتے ہیں. تو آپ اوروں کو بھی لائیں، لڑکیوں کو خاص طور پہ کنونس کریں کہ آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری علم یہ ہے. وہ نہیں ہے آپ ایک اچھی ڈاکٹر بنے تو آپ ایک اچھی ڈاکٹر بنے گی، لیکن آپ ایک اچھی انسان بنے گی تو آپ کا ہر رشتہ وہ چاہے کسی سے ہے چاہے اپنے گھر والوں سے ہے وہ اچھا ہوگا، اور آپ کسی کی اچھائی کے لیے بھی آپ کوشش کریں انشاءاللہ. جی کوئی اور؟ اگر آپ تاریخ میں دیکھیں، آپ نے اچھا سوال کیا سنگل پیرنٹس کے حوالے سے. حضرت مریم سب سے بڑی مثال ہے. ان کا بیٹا ساری دنیا کے لیے، آج اب دیکھیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وابستگی کتنی بڑی تعداد میں ہے دنیا میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت جس طرح سے حضرت مریم نے کی، کتنے اعلیٰ اوصاف پیدا ہوئے. اور بڑی خصوصیت جو مجھے ان کی بہت پیاری لگتی ہے کہ وہ اپنی والدہ کے حق میں بہت زیادہ یعنی حسن سلوک کرنے والے تھے. الحمدللہ. اور ظاہر ہے کہ ان کی باقی خصوصیات تو نمایاں تھیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنگل پیرنٹ کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا الحمدللہ. اور حضرت ہاجرہ اگرچہ شوہر تھے لیکن سنگل پیرنٹ نہیں، تربیت کی الحمدللہ. اور
इसमें कोई शक नहीं कि माँ और बाप दोनों की जानिब से जिस वक्त एफर्ट होती है तो उसके रिजल्ट्स बड़े पॉजिटिव आते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माँ के पेट में ऐसा कीमती हीरा बना दिया, वो दुर्रे यतीम थे और दुनिया में सबसे अच्छे अखलाक, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। अजर कितना है अल्लाह पाक ने आपको हज़रत मरियम जैसा किरदार अदा करने की, और आपको जो है वो अंबिया की मौं जैसा किरदार अदा करने की तौफीक दी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अल्लाह की तकदीर पर हम राजी हैं, वो हमसे ज़्यादा जानता है। अल्लाह ताला जिसे पसंद कर ले उसके लिए कैसे हालात पैदा कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, जिस दिल के अंदर एक भड़क होती है ना, अलाव रोशन होता है, जो कुछ करना चाहता है, उसके लिए अल्लाह ताला कैसे असबाब पैदा कर देते हैं। वो हर मौके को अपने लिए गनीमत समझता है। कहना चाहूंगी कि तरबियत के लिहाज से हमें वाकई सीखने की जरूरत थी। हम लोग वो कुछ नहीं कर पा रहे थे जो हमें करना चाहिए था बच्चों के हवाले से, और हम वाकई अंदर से परेशान थे कि हम इनके लिए क्या करें। यहाँ आने से पहले मैं ड्रामा बहुत रूटीन से देखती थी, यानी सारे काम से फारिग होकर मैं 8 बजे ना बैठ जाती और सारे बच्चे मेरे इर्द गिर्द बैठ जाते कि अब ड्रामे का टाइम है, मामा ने देखना है, हम भी इनके साथ देखेंगे। अब ऐसा है कि जब से यहाँ आ रहे हैं टीवी बिल्कुल बंद है और बच्चे साथ बैठते हैं, और बार बार जब मैं पढ़ रही होती हूँ तो कहते हैं कि मामा हमसे भी ये दुआ सुने, हमें तो ये भी आता है, और सूरतें वगैरह सुनाते हैं। और माहौल बदलने से एक माँ अपना माहौल बदलेगी ना, अपनी रूटीन बदलेगी तो बच्चे बदलेंगे। सही जी जी जी। सबसे पहले तो जज़ाकल्लाह खैर कि मुझे हर दिन और रोजाना आप बहुत ज़्यादा दुआ में याद रहती है, तो जज़ाकल्लाह खैर। हाँ जी। मैं जब देखी ना जिस तरह चरवाहे की बात की, तो मुझे ऐसा ही फील होता है जब मैं क्लास में एंटर होती हूँ, मुझे लगता है कि मैं चरवाहा बन गई हूँ, अब मेरे पास ये है। लेकिन वो जो आज आप बात कर रही हैं ना कि वो बोल भी सकते हैं, हरकत भी कर सकते हैं, लेकिन जो जानवर है उसे दो लगाओ तो वो फिर लाइन में आ जाते हैं, और बच्चों की कंडीशन ये है कि हम उन्हें लगाएंगे थोड़ी देर बाद फिर वो उसी तरह हो जाएंगे। तो लेकिन वाकई जब वो रिस्पॉन्स देते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हर चीज़ हमारी ना जो मेहनत की जो तकलीफ थी वो पूरी हो गई। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना रात को ना मुझे ये फील होता है कि कुछ मैं उनसे सीख गई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस सेशन में हम कुछ खास चीजें देखेंगे ताकि माइंड क्लियर हो जाए तरबियत के बारे में। तरबियत का जो मफहूम हमारी जुबान में समझा जाता है, असलन इसका मफहूम बिल्कुल मुख्तलिफ है। तरबियत बाबे तफ़ील का मस्दर है। इसका लुग़वी मफहूम है ग़िज़ा पहुंचाना। आप जानते हैं कि ग़िज़ा पहुंचाने का अमल मुसलसल होता है। एक बात ज़हन में रख के चलिएगा इब्तिदा से ही, जब कभी किसी बच्चे को ग़िज़ा पहुंचाना खत्म कर दिया जाए तो क्या होता है? डेथ हो जाती है ना। मैरीलैंड यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया था, और उस सर्वे को एडिक्शन के हवाले से, मीडिया एडिक्शन के हवाले से, तो इस सर्वे के दौरान एक ऐसे कपल का पता चला जो नेट पे तकरीबन 12 घंटे बिजी रहा। उनकी 8 माह की छोटी बच्ची थी। वो बच्ची मुस्तकिल रोती रही, चिल्लाती रही कि मुझे ग़िज़ा मिल जाए, लेकिन माँ बाप दोनों को ही होश नहीं थी, हत्ता कि उस बच्ची की डेथ हो गई। ग़िज़ा न मिलने का नतीजा सामने आ गया। तो बात यह है कि माँ बाप इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं कि बच्चे को ग़िज़ा मिलनी क्यों जरूरी है, उसकी जिंदगी के लिए, उसकी हयात के लिए। इसी तरह से जैसे इंसान का मादी जिस्म है ना, इसी तरह से उसका अक्ली और रूहानी वजूद भी है।
تو تربیت کا تعلق تینوں چیزوں سے ہے، جسم سے بھی، عقل سے بھی، روح سے بھی. تو اس کا مطلب یہ کہ ہر بچے کی نیڈ ہے روحانی غذا بھی اور عقلی غذا بھی. جیسے ہر بڑے کی نیڈ ہے اسی طرح سے ہر بچے کی نیڈ بھی ہے. تو تربیت تب ہوتی ہے جب مسلسل یہ عمل جاری رہے، مسلسل غذا پہنچتی رہے. اسی طرح سے عربی زبان میں تربیت کا لفظ تعلیم کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہاں وزارت تعلیم کو وزارت التربیہ کہا جاتا ہے، یعنی تعلیم کی نہیں، تربیت کی وزارت. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تربیت کا جو مفہوم ہے ان پر کس حد تک کھلا ہوا ہے. الحمدللہ. تربیت کا ایک مطلب، ایک میننگ اس کے نشو و نما کرنا بھی ہے، اور نشو و نما دینا. اسی طرح سے اردو زبان میں تربیت کا جو لفظ ہے وہ پرورش کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ پرورش جسم کی جاتی ہے، پرورش کا تعلق جسم کے ساتھ ہے. اسی وجہ سے لوگ جسمانی غذا کی فکر کرتے ہیں اور روحانی اور فکری غذا کی فکر نہیں کرتے. اصطلاحی مفہوم اگر ہم دیکھیں تو اس کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ انسان کی مخصوص اصولوں کی بنیاد پر انسان کی روحانی، فکری، عقلی، معاشرتی، معاشی اور اخلاقی اور جذباتی تربیت کرنا، نفسیاتی تربیت کرنا. اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ تربیت کا تعلق بنیادی طور پر عملی رہنمائی سے ہے. پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد جب ہم دیکھتے ہیں، قرآن حکیم میں 4 مقاصد بیان کیے گئے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے رسول مبعوث فرمایا جو انہیں کتاب کی آیات تلاوت کر کے سناتا ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے. تو یہ 4 مقاصد ہیں: تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ نفس. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے، یعنی اخلاقی تربیت یہ میری بعثت کا مقصد ہے. تو اخلاقی اصول ہر جگہ پر ہوتے ہیں، معاش میں بھی، معیشت، معاشرت اور انسان کی زندگی کے ہر پہلو سے متعلق اخلاقی اصول ہوتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. بنیادی طور پر جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ انسان جسم بھی رکھتا ہے، روح اور عقل بھی. اصل میں تربیت کرنے والے کا کام یہ ہے کہ بیلنس قائم کرے، یعنی صرف ایسا نہ ہو کہ جسمانی تقاضے پورے ہوں، روحانی اور عقلی تقاضے پورے نہ ہوں، یا ایسا نہ ہو کہ صرف روحانی تقاضے پورے ہوں اور جسمانی تقاضے پورے نہ ہوں. تو بیلنس قائم کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے آپ زندگی میں جو رہنمائی لینا چاہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، آج بھی آئندہ بھی. اصلاً کرنے والا کام یہ ہے کہ آپ اپنے بنیادی ماخذ سے یعنی قرآن و سنت سے ہدایات لینا سیکھ سکیں. یعنی جس فیلڈ میں آپ کو کوئی کنفیوژن ہے، آپ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کیونکہ یہ تو چند سیشنز ہوں گے. میں یہ چاہتی ہوں چند سیشنز میں
آپ کو علمی اور عملی طور پر اس قابل ضرور بنا دیا جائے کہ آپ زندگی میں اس فیلڈ میں چلنا شروع ہو جائیں، تو انشاءاللہ پھر بھاگیں گے بھی جب تحقیقات بھی کریں گے اور جب عمل کریں گے. یاد رکھیے گا تربیت کا زیادہ تعلق عمل سے ہے. تو اگر عملی طور پر نہ کیا تو لفظ سہارا نہیں بن سکتے. لفظ آپ کو ہیلپ کریں گے جب آپ عمل کرو گے، اور اگر آپ عمل نہیں کرتے، یعنی عمل سے مراد یہ تربیت کا عمل، آپ تربیت نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الفاظ کہیں آپ کے اندر ہی سسک کے دم توڑ جائیں گے. اس وجہ سے عملی طور پر آپ کو کرنا سیکھنا ہے، اور اس کا طریقہ کار میں نے آپ کے سامنے رکھا. دیکھیے آپشنز بہت ساری ہیں، لیکن انیشلی فرسٹ سٹیج پہ جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ ایک بچہ آپ نے آپٹ کرنا ہے. ایک بچہ فیملی میں سے یا فرینڈز میں سے یا نیبرز میں سے یا اسکول کا بچہ، کوئی بھی ایک بچہ آپ آپٹ کریں گے. تو پچھلی دفعہ میں نے یہ ہوم ورک دیا تھا تو آپ نے طے کر لیا. چونکہ آپ طے کریں گے تو میرے پاس ان کے نام پہنچیں گے. آپ کی رجسٹریشن جس اعتبار سے ہے اسی اعتبار سے میرے پاس نام آنے چاہیے. تربیت کے میدان کے حوالے سے جیسے ہم نے دیکھا کہ یہ عملی میدان ہے، عملی کوششیں کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. نیکسٹ سٹیج پہ ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ایک گروپ پہ کام کریں. سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے، جو اس کورس کی روح ہے، وہ یہ ہے کہ تربیت کرنے کا مقصد کیا ہے. اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں کیا مقصد سمجھایا ہے، تربیت کا مقصد کیا ہے. اسلام صالح انسان تیار کرنا چاہتا ہے. تو صالح انسان کی تیاری یہ ہے تربیت اولاد کا مقصد، یا جس کی آپ تربیت کر رہے ہیں. تربیت کرنے کا جو مقصد ہے صالح انسان کی تیاری ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ کتنا زیادہ ضروری ہے صالحیت کے بارے میں جاننا. صالحیت کی بنیاد کیا ہے، کہاں سے صالحیت کا بیج ڈالا جائے تو وہ پھوٹتا ہے، اس سے کمپل بھی نکلتی ہے، اس کی جڑ زمین کے اندر جاتی ہے، اور کس طرح سے اس کی شاخیں نکلتی ہیں، کیسے اس کے اوپر پھول اور پھل لگتے ہیں، کیسے وہ کھجور کا تناور درخت بن جاتا ہے. کیونکہ مومن کی مثال تو اللہ تعالیٰ نے کھجور کے درخت سے دی ہے نا. قرآن حکیم میں رب العزت نے اس کو واضح فرمایا ہے کہ کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ کی طرح ہے. اصلها ثابتن. اب اس سے پورا تربیتی پلان سمجھ سکتے ہیں. اصل کہتے ہیں جڑ کو، اصلها ثابتن، اس کی جڑ بے حد مضبوط ہے. مضبوط کون سی جڑ ہوتی ہے؟ جو زیادہ گہری ہو، ڈیپ ہو، وہ مضبوط ہوتی. اصلها ثابتن وفرها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں. یعنی اتنا اعلیٰ کردار ہے صالح انسان کا کہ شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی. اور کھجور کے درخت کا پھل کہاں لگتا ہے؟ شاخوں کے بیچ میں. کیسے اللہ پاک اس کو لگاتے ہیں، کتنی خوبصورتی ہوتی ہے ان گابوں میں جن کے اندر وہ کھجور کے خوشے اور ان کے اندر پھر کھجوریں جو ہیں وہ لگتی ہیں. الحمدللہ. زندگی میں کھجور کے درخت کی مثال کو ضرور سامنے رکھیے. اصلها ثابتن، اور اس کو ڈرا بھی ضرور کریں، اور پھر اس کو باقاعدہ طور پر یہ بھی دیکھیں کہ جڑ کیا ہے جس کو کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے. جب آپ اس کو سمجھ لیں گے تو آپ کو مضبوط جڑ بنانی آ جائے گی انشاءاللہ. تو آپ ڈرا کریں گے اس کا تنا کتنا مضبوط اور بلند ہے، اور پھر اس کی شاخیں کیسی ہیں، اور پھر اس پر لگنے والا پھل کیسا ہے. انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے، مٹی سے اتنا میٹھا اور اتنی عمدہ کھجور بنتی ہے جو کمپلیٹ ڈائٹ ہے. الحمدللہ. تو تربیت کا مقصد کیا ہے؟
صالح انسان کی تیاری. ایک دلچسپ بات آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں, ماں باپ کے لیے بھی ہے اور جو ابھی ماں باپ نہیں بنے ان کے لیے بھی ہے. جو انسان کسی کی تربیت کرتا ہے نا, اس کو پہلے خود ٹھیک ہونا پڑتا ہے. تو سب سے زیادہ نفع اپنی ذات کو ہوتا ہے. تو وہ کام جو آپ کہتے ہیں ہم کر نہیں پا رہے, وہ بہت تیزی سے ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ, جب آپ رسپانسبل ہو جائیں گے نا, جب آپ ذمہ داری قبول کریں گے انشاءاللہ. تو اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دل میں ایمان اور تقوی کا بیج بونا ہے. ایمان اور تقوی. تقوی بہت امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ تقوی دراصل امید باندھنا ہے. زندگی کی ساری مایوسیوں کا جواب تقوی ہے. اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کرنا. اور دوسری چیز جو ہے خوف ہے, اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے اس کے روکے سے رک جانا, یہ تقوی ہے. تو دراصل ایک ننھا بچہ ہو, بالکل نوزائیدہ نیو بورن بیبی ہے, اس کے دل میں بھی ایمان کا بیج بونا ہے. اور ہم اس کے طریقے دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایمان کا بیج بویا جاتا ہے. اس کے دل میں بھی تقوی کا بیج بونا ہے. اور ایک نوجوان ہے یا ایک بوڑھا ہے, کام ایک ہی ہے تربیت کا. دل میں ایمان کا بیج بونا ہے. جس نے دعوت اللہ کا کام کرنا ہے اس نے دراصل کاشتکاری کرنی ہے. یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے گا, کاشتکاری کرنی ہے. اللہ پاک نے مثال دی ہے نا قرآن حکیم میں, سورہ الفتح کی آخری آیت میں 29 نمبر میں, وَمَثَلُهُ فِي الْإِنْجِيلِ, اس کی مثال انجیل میں یوں ہے, کَزَرٍ, جیسے ایک کھیتی ہو, اخرج شطأہ, جس نے اپنی کونپل نکالی, فآزرہ, پھر اس کو تقویت دی, فاستغلظ فاستوى علی سوقہ, پھر وہ موٹی ہو گئی اور اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی. پوری کھیت کی مثال دی ہے, کیسے بیج اگتا ہے, کیسے فصل پروان چڑھتی ہے. فاستوى علی سوقہ, اب وہ اپنے تنے پر, تنا اتنا سا ہو یا بہت بڑا ہو, بہرحال یعنی بہت قوت والا اور بہت چوڑائی رکھنے والا تنا ہو, تنا تو تنا ہی ہے نا. فاستوى علی سوقہ, یعنی شخصیت کے اندر جب اللہ رب العزت کا یقین آتا ہے تو کتنا گہرا یہ یقین اتر جاتا ہے, اور کتنا یہ یقین تناور ہو جاتا ہے. باہر جب یہ نکلتا ہے تو کس طرح اعمال صالح کی صورت میں کہیں پھول بن جاتا ہے یہی یقین, اور کہیں ایسا پھل بن جاتا ہے جس سے انسانیت فائدہ اٹھاتی ہے. الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.